सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा मौजू कल जो शुरू हुआ था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामतें और उसके तकाज़े। आज भी इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हक़ सच कहते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। किताब तक़वियतुल ईमान देखो कहीं पड़ी होगी, शायद घर पड़ी अलमारी में लगी हुई। और इसका लाइट का रंग सफ़ेद करो, ठीक है। एक तो ये अलामत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कि जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो बकसरत आपका ज़िक्र करेगा, बहाने बहाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करेगा। ये भी बयान हुआ था कि आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला दुरूद पाक की कसरत करेगा। अब हमें गौर कर लेना चाहिए, हम कभी दुरूद पाक ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत से पढ़ते हैं या कभी किसी ने कह दिया दुरूद पाक पढ़ लो तो पढ़ लिया, बस आगे पीछे कभी पढ़ा ही ना। क्या है हमारी कैफियत, क्या तरीक़ाकार है हमारा, इस हवाले से आप ख़ुद ही गौर कर लीजिए। अगर उसमें कोई कमी कोताही सुस्ती है तो उसको दूर कीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को मोहब्बत के साथ कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब नाम लिया जाए, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला जो होगा वो आका अलैहिस्सलाम के नाम के साथ दुरूद पाक पढ़ता जाएगा। और जब कहीं वो कोई मज़मून लिखेगा, किताब लिखेगा, उसमें जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आएगा तो वहाँ पर भी वो दुरूद व सलाम लिखेगा। ये सरकार की मोहब्बत की अलामात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक ये भी अलामत है कि जो बंदा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा वो आका अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हर चीज़ से भी प्यार करेगा। वो आपकी अज़वाज हों, वो आपके वालिदैन हों, वो आपकी बेटियां हों, वो आपके बेटे हों, वो आपकी नवासियां हों, वो आपके नवासे हों, वो आपके मुहाजिर सहाबा हों, वो आपके अंसार सहाबा हों, वो आपके मक्का वाले हों, वो आपके मदीने वाले हों। अल-गर्ज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक लिबास से, सरकार की मुबारक दस्तार से, सरकार के इस्तेमाल की हुई टोपी से, सरकार के जुब्बे से, सरकार के नालैन शरीफैन से, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस बर्तन से पानी पिया उस बर्तन से, जिस कुएं से पानी पिया उस कुएं से, जिस सवारी पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र फरमाया उस सवारी से, और जहाँ जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, जलवागर हुए, उन सारी जगहों से भी वो सच्चा प्यार करेगा तब जब उसको नबी पाक से सच्ची मोहब्बत होगी। इसलिए कि एक आम सा तकाज़ा है, आम सा एक उसूल है दुनिया का, क्या बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना फिर उससे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है, उससे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करता है। जिस बंदे को जिससे गहरी मोहब्बत हो जाए ना, उस शहर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को भी देखेगा ना तो कहेगा ये वहाँ जा रही है। उधर जाती सड़क भी देखेगा, लोगों को बताएगा ये सड़क उधर जाती है, बहाने से बताएगा, बहाने से जिक्र करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको उससे प्यार है, और ये सड़क, ये गाड़ी, ये रास्ता, ये मंजिल, ये जाने वाला उधर जा रहा है
تو جب بھی ادھر کی گاڑی، ادھر کا مسافر یا ادھر کی سڑک یا ادھر کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز دیکھے گا تو اس کو فٹ اس کی یاد آئے گی جس کو اس سے سچا پیار ہے۔ تو جو شخص مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کو بھی بہانے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نسبتیں جو ہیں وہ یاد آئیں گی۔ اللہ ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ پھر محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، توہین کے مرتکب ہیں، گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے بیزاری اور نفرت کرے گا وہ بندہ جو سرکار سے سچی محبت کرے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں سے یاری لگا لے۔ اگر یاری لگاتا ہے پھر محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر محبت کے دعوے میں وہ شخص سچا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے جو گستاخ اور بے ادب ہیں ان لوگوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ اور سمجھ آ گئی نا؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا اس کے سجنوں سے بھی پیار کرتا ہے، جس سے بندہ پیار کرتا ہے نا اس کے دشمنوں سے بھی بندہ دشمنی رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب قرآن یہاں اور سن لیں، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والو خبردار، اپنے آبا باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینے والا اگرچہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے اس کو نکال کر پھینک دو اپنے دل سے۔ تمہارے اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے دل میں ایسے لوگوں کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے جو لوگ کفر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ قرآن ہے۔ اب بتائیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی، توہین، گستاخی کرنا بھی کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرنا کیا ہے؟ اور بدترین کفر ہے، بدترین کفر ہے۔ یہ تو وہ کفر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے محبوب، یہ جو آپ سے دو نمبریاں کرنا چاہتے تھے منافق لوگ، جو آپ کی بے ادبی گستاخی کرنا چاہتے تھے ہر وقت، یہ تو ایسے کمینے لوگ ہیں، اگر آپ خود بھی 70 بار کہیں نا یا اللہ ان کو بخش، تو محبوب میں آپ کے گستاخ کو بخشوں گا نہیں۔ تو سمجھ آئی نا؟ یہ بات بھی قرآن میں ہے، تو یہ نہ سمجھے میں ایسے جذباتی جملہ بول رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب یہ جو آپ کی بارگاہ کے بے ادب ہے نا، ان کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ منگی بھی اوے تے نہ منگی بھی اوے، دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، ایک بار کیا آپ ان گستاخوں بے ایمانوں منافقوں کے لیے 70 بار بھی کہیں نا یا اللہ بخش، فرمایا فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ کے بھی بے ادب ہیں، آپ کے بھی بے ادب ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، آپ کے بھی منکر ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو جو بے ادب کافر منکر گستاخ ہوتا ہے نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا بے ادب، نبی پاک بھی اگر اس کی سفارش کرے نا تو اللہ کو غضب ہی اس گستاخ کے اوپر اتنا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ٹھیک ہے آپ میرے محبوب ہیں، لیکن جو آپ کا گستاخ ہے میں اس کو کیوں چھوڑوں؟
اس کا گستاخ ہے، آپ کا جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا، آپ چاہے 70 بار کہیں یا اللہ بخش، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اسی آیت کو سمجھ کر کئی بے وقوف لوگ پتہ کیا پہلو نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پتہ چلا نا رسول کی مرضی شرضی نہیں چلتی، کچھ نہیں کر سکتے، ایک بار کیا 70 بار بھی کہے نا بخش، اللہ پھر بھی نہیں بخشتا، تو ان کی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اختیار، کوئی مرضی، کوئی منشا چلتی نہیں، ان کا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ کئی بے وقوف اس طرف چل پڑے، اور ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوے دیکھو سرکار کی گستاخی نہ کرنا، وہاں کوئی بے ادبی نہ کرنا، وہاں زبان نہ چلانا، وہاں زبان چلاؤ گے نا تو نتیجہ یہ ہے 70 بار حضور بھی کہے نا یا اللہ اس کو چھوڑ، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا گستاخ ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ نتیجہ نکالتے ہیں اور اس پر تقریریں کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تو مرضی اختیار کچھ کر ہی نہیں سکتے، 70 بار بھی کہیں تو رب کے قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا چاہے آپ 70 بار بھی بخشش مانگے، تو کہتے ہیں ثابت ہوا کہ سرکار کا اختیار مرضی کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، پڑھا اس نے بھی کیا ہے بھلا، پڑھا میں نے بھی کیا ہے، اس نے نتیجہ اور میں نے نتیجہ اور نکالا، اس نے نتیجہ، قرآن کا تو قصور نہیں نا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، بارش آتی ہے نا، کہاں سے آتی ہے بھلا؟ آسمان سے، بادل ایک ہے، آسمان جہاں سے برس رہی ہے وہ بھی ایک ہے، نیچے جو جگہ ہے ایک جگہ پھول کھڑا ہے اور ایک جگہ گٹر ہے، بارش تو وہی ہے، ادھر پھول پر گرے گی تو کیا اٹھے گی؟ بولے خوشبو اٹھے گی، اور بارش تو وہی ہے نا، آگے پیچھے بھی عین اسی وقت میں گری، لیکن گری کس کے اوپر؟ گٹر کے اوپر، تو کیا اٹھے گی وہاں سے؟ بارش کا تو قصور نہیں نا، قرآن کا تو قصور نہیں نا، آگے ذہن کا قصور ہے، جس کے ذہن میں سرکار کی جس نے اپنے ذہن میں سرکار کی محبت کے پھول بسائے ہیں، اس کے ذہن میں جب قرآن آئے گا تو اس کو وہاں سرکار کی عظمت کا پہلو نظر آئے گا، اور جس کا ذہن گند خرابے گستاخی توہین سے بھرا پڑا ہے وہ قرآن بھی پڑھے گا تو یہی ڈھونڈے گا کہ سرکار کی شان پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع مل جائے۔ اس طرز فکر سے نکلنا بہت ضروری ہے، وگرنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی سمجھنا؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، گستاخ ہیں، ان سے بچنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، ان سے عداوت رکھنا فرض ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی توہین کرنے والوں سے ہمیشہ کنارہ کرتے رہیں۔ اچھا خیر، وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم ذلك بانهم کفروا باللہ ورسولہ، اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو آئیے اس پر میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں تاکہ وہ جو انہوں نے شک ڈالا ہے نا، یہ کسی کے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ دیکھیں نا، میں اس وقت درس دے رہا ہوں اور کوئی بندہ اٹھ کر خدا نخواستہ مجھے گالی دے دے، باہر سے آئے آ کر مجھے گالی دے دے، اور میرے نمازیوں میں سے یا شاگردوں میں سے کوئی اٹھے پکڑ کر اس کو مارے 2-3، اوے تو نے میرے استاد کو گالی دی کیوں؟ یا آپ میں سے کوئی زیادہ محبت فرمانے والا ہو کہ جی آپ نے ہمارے امام صاحب کو گالی دی کیوں؟ آپ نے ہمارے امام صاحب کو گالی دے کر ہمارے دین اور مذہب کو گالی دی ہے، آپ نے یہ توہین کی تو کی کیوں؟ میں کہوں یار چھوڑ دے، اپنے شاگرد سے میں کیا کہوں؟ اوے چھوڑ دے یار، وہ کہے استاد جی میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں کہوں چھوڑ دے یار، مٹی پا جان دے، میں نے معاف کیا، چھوڑ دے۔ اب وہ شاگرد کہے استاد جی اس نے آپ کو گالی دی ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ آپ کو گالی دے اور بچ کے چلا جائے، آپ 70 بار بھی کہنا چھوڑ دیں، آپ تو استاد ہیں، آپ تو چھوڑ دیں گے، لیکن میں کیوں چھوڑوں؟ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی جو محبت میرے دل میں، اس محبت نے مجھے
مجبور کیا ہے کہ میں اس کو پکڑوں، اس کی کلاس لگاؤں، اس سے پوچھوں تو نے بے ادبی کی تو کیوں کی ہے؟ بس یوں ہی سمجھے، بلا تشبیہ بلا مثال، یہ سمجھے کہ سرکار سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ محبت فرماتا ہے سرکار سے، اور سرکار کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت سرکار ہیں رحمت کائنات، اور بے ایمان منافق وہ تو گستاخ ہیں، تو سرکار چونکہ رحمت بن کے آئے نا، تو سرکار نے تو کہنا ہی تھا نا یا اللہ چھڑ دے، کیونکہ بن کے کیا آئے ہیں؟ رحمت بن کے آئے نا۔ تو سرکار کی اس مبارک صفت رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ سرکار کہیں میں نے چھوڑا، میں نے بخشا، میں نے معاف کیا، یا اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا گستاخ ہو، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب کوئی بندہ کہے یہ شاگرد کے دل میں تو استاد کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، اگر ویلیو ہوتی تو استاد کہہ رہا تھا چھوڑ دے، شاگرد بھی چھوڑ دیتا۔ اب کہیں گے تیرا دماغ چلتا ہے پٹھا، تیری پھرکی چلتی ہے پٹھی، ادھر کیوں سوچتا ہے؟ تو یہ سوچنا وہ اپنے استاد سے محبت کتنی کرتا ہے، یہ سوچنا۔ ہم بھی کہتے ہیں ظالموں تم یہ سوچو نا اللہ کو محبوب سے پیار کتنا ہے۔ وہ رب جس نے یہ اعلان فرمایا ہے اوے میرے بندے تو اگر میرے پاس آئے اور تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ اگر تیرے گناہ کو زمین کے اوپر پھیلا دیا جائے، یہ مشکات کے اندر حدیث ہے، اللہ فرماتے ہوئے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ اس حال میں کہ تیرے گناہوں کو اگر زمین کے اوپر پھیلا دیا جائے تو تیرے اتنے گناہ ہوں کہ زمین کے اندر ایک ذرے کی جگہ بھی باقی نہ رہے، اتنے گناہ لے کر تو آئے میری بارگاہ میں، لیکن تو نے مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کی ہو تو اللہ فرماتا ہے جتنے گناہ لے کر آئے گا نا میں اس سے دگنی رحمت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ آئی سمجھ؟ جس رب کا یہ اعلان ہے کہ اوے توبہ کر کے مرنا، جتنے گناہ لے کے آئے گا نا اگر توبہ کی ہوگی اتنے زیادہ رحمت اور مہربانی کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ جس رب کا یہ اعلان ہے وہی رب فرماتا ہے محبوب آپ کا گستاخ ہو آپ کا بے ادب، آپ 70 بار بھی کہیں نا یا اللہ چھوڑ میں اس کو، ہاں جی۔ تو یہ آیت تو حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی دلیل ہے، نہ یہ کہ حضور کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں، معاذ اللہ لوگوں کے دماغ پتہ نہیں کدھر چل پڑے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں جی۔ یہ سبق لوگوں نے تقریروں میں کیوں بیان کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ان کو پڑھایا یہ ہے۔ یہ جب میں ملتان تھا یہ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کے پمفلٹ چھپے تھے، یہ ڈاکٹر ممتاز جو ہے انہوں نے اس کی ٹیم نے اس طرح کے پمفلٹ شائع کیے تھے۔ یہ دیکھیں یہ امتی کے کرتوت دیکھیں، یہ پمفلٹ ہے عوام میں بانٹے جاتے ہیں، مفت بانٹے جاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ ہدایت محمد کے اختیار میں بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اور کیا جی؟ نبی پاک ہمارے جیسے بشری تھے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے جی؟ نبی پاک کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو بگڑی نہیں بنا سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ یہ سارے خلاصہ یہی ہے اس پمفلٹ کا ہے۔ یہ چھاپ چھاپ کر لوگ مفت بانٹتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے یہ بانٹا یہ ان کے ہیڈ بزرگ کی کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دل مانتا ہے؟ اچھا جس کے چاہنے سے کچھ نہ ہو اس کو ووٹ دیں گے؟ بولے اس کو تو ووٹ نہیں دیتے۔ تو میں پوچھتا ہوں ظالموں اگر نبی پاک کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر کلمہ کیوں پڑھے؟ توجہ ہے نا؟ میں عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 55 ہے اس کتاب کا۔
یہ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہوا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ معاذ اللہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اب یہ کیا ادب سکھایا تھا ان کے بڑے نے؟ بولے اسی کتاب میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، بڑے بھائی جتنا کرنا ہے۔ لوگ میری یہ تقریریں سننے کے بعد نا یہ تو کہتے ہیں کہ یار بڑی سخت باتیں کرتے ہو، لیکن آج تک کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا یوں یہ کہے کہ جھوٹ بولا ہے، وگرنہ میں کیمرے پر کہہ رہا ہوں کوئی تو پیدا ہو نا ایسا جو کہے کہ ہمارے مذہب پر یہ تہمت لگائی جھوٹ بولا ہے، ہماری کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ کتاب بھی وہ جو تمہارے ہیڈ بزرگ کی ہے، ہیڈ مرکزی بابا وڈا کھڑپینچ شاہ اسماعیل دہلوی، اس کی کتاب ہے، صاف لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو میں کہوں گا جو زمین ہے جس میں تو بیٹھے وہ کس کی ہے؟ تیری ہے؟ کس کے نام ہے؟ اس کا مختار نامہ کس کے پاس ہے؟ جہاں تیرا گھر ہے، جہاں تیری کھیتی باڑی ہے، کہے گا اس کا مختار نامہ تو میرے پاس ہے، یہ تو میرے نام انتقال ہے، تو میں کہوں گا شرم کر، تو 2 گز زمین ٹکڑے کا مالک ہو سکتا ہے اور جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اچھا، نہ درود پاک لکھا، نہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، نہ علیہ السلام لکھا، اتنا توہین آمیز لہجہ، جس کا نام، بھائی تجھے نہیں پتا کس کا نام لے رہا ہے؟ کہتا ہے جس کا نام، اتنی بیزاری کیوں؟ اتنے تنگ و ظالم ہو تو کلمہ چھوڑ دو نا، اگر جس کا نام، جس کا کیوں؟ وہ ہمارے آقا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں جس کا نام، اور ہم کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اتنا بیگانہ انداز اپنا رہے ہیں کہ جس کا نام، جس کا کیوں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا وہ کس کا نام ہے؟ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے جو بے ادب اور گستاخ ہیں ان سے نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کب تک نفرت کرنی ہے؟ جب تک وہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ آج توبہ کریں، کل میں ان کے ہاتھ چوموں گا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے۔ میرے پاس ملتان جب میں تھا نا، جماعت والے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مسجد میں 3 دن رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میری طرف سے اجازت نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا تجھے پتہ بھی تھا ان کا عقیدہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں، تو نے پھر بھی ان کو کمپنی دی، میں نے کہا بتاؤ میں سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہنے لگے حیران ہو کر، ہیں اوہ ہمارے عقیدے میں کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے انہیں کتابیں کھول کر دکھائیں۔ ایک کتاب یہ بھی میں نے کھول کر دکھائی، میں نے کہا یہ چیزیں ہیں، آپ یہیں بیٹھے توبہ کرو، آپ کہو کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں اور ہمارا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، جس نے بھی لکھا ہے کفر لکھا ہے، بے ایمان ہے لکھنے والا، جو اس کو صحیح مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ میں نے کہا یہ 2 لفظ بول دو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، رولا ہی مکیا۔ لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں تجھے نہیں رکھ سکتا، میں تجھے نہیں رکھ سکتا۔ اچھا جب جانے لگے
جوتیاں پہن رہے تھے، میں پاس کھڑا ہوا تھا، تو ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا تم کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، رسول پاک تو گھوڑے پر سوار تھا، کسی نے پوچھا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں، وہ نیچے تشریف لائے، گنا 1 2 3 4، گننے کے بعد کہا کہ او اس کی ٹانگیں تو 4 ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگا تم کہتے ہو غیب جانتے ہیں، ان کو تو اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتہ تھا۔ اب یہ دیکھو ان کی سوچ کا معیار تو دیکھو کہاں کھڑی ہے سوچ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ادب والا بنائے، ادب والوں میں رکھے۔ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تتخذوا آباءکم وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اگر تمہارا باپ یا تمہارا بھائی وہ کفر کی طرف جھکے تو فرمایا اس کے ساتھ بھی تم نے یارانہ، بولو اس کے ساتھ یارانہ نہیں رکھنا۔ تو لہذا کائنات کا ہر ناطقہ نبی پاک وارد آ سکتا ہے، اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ سرکار تجھ پر قربان کی جا سکتے ہیں، نہ، ساری کائنات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان۔ تو آقا علیہ السلام کے دشمنوں سے عداوت رکھے گا جو بندہ سرکار سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے ہی کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے الفت بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر تو ایک ہی رہے گا نا، یا اللہ رسول سے سچی محبت کر لو یا ان کے گستاخوں کے ساتھ یاری رکھ لو۔ ادھر یاری رکھنی ہے تو ادھر ناطہ ٹوٹتا ہے، اگر ادھر ناطہ نبھانا ہے تو پھر اللہ رسول کے جو گستاخ ہیں ان سے بیزاری کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ، اب یہ چیزیں گننا کتنی چیزیں اللہ بیان کرتا ہے، اگر تمہارے، کل ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، کتنی چیزیں ہوگی؟ 4، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، کتنی چیزیں ہوگی؟ 5، ٹھیک ہے نا؟ واموال اقترفتموها اور تمہارا کمائی کا مال، کتنی چیزیں ہوگی؟ 6، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تمہارا سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ مال تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، کتنی چیزیں ہوگی؟ 7، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکانات، کتنی چیزیں ہوگی؟ 8، باپ ہو گیا، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، بیویاں ہوگی، کنبہ ہو گیا، کمائی کا مال ہو گیا، اور وہ مال تجارت جس کے نقصان کا ڈر ہو وہ ہو گیا، اور پسند کے مکانات۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ 8 چیزیں اللہ نے گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے،
اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری لگیں یہ 8 چیزیں، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو اللہ کب اپنا عذاب لاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، بندہ دنیا میں گزارتا ہے، لڑتا مرتا ہے تو کس کے لیے؟ اپنے مال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے، تو اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے، اپنا مال تجارت پیسہ بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے، تو اللہ نے بینک بیلنس مال تجارت کا نام لے دیا، پسند کا گھر، بیوی، بال بچے، ماں باپ، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے نا ان 8 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کام کاج، محنت، اٹھنا جاگنا، سارا کچھ ان 8 چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے خبر یہ دنیا کی تمہاری محبوب 8 چیزیں اگر اللہ سے، رسول اللہ سے اور جہاد سے زیادہ پیاری ہوئیں تو کس کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا۔ تو پتہ چلا ماں باپ بعد میں، اللہ رسول، بھائی بعد میں، اللہ رسول، بیٹے بیویاں بعد میں، اللہ رسول، پیسہ بینک بیلنس جائیداد پراپرٹی بعد میں، اللہ رسول پہلے، اور پسند کا گھر، کوٹھیاں، بلڈنگاں یہ بعد میں، اللہ رسول پہلے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کو آگے رکھے، استاد کو، ماں باپ کو، پیروں کو، شاگردوں کو، پیسے کو، مال جان کو، ان چیزوں کو پہلے رکھے، اللہ رسول کو بعد میں رکھے، تو وہ شخص اللہ کے عذاب کا حقدار ہے، جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اللہ رسول کے دشمنوں سے یاری کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، ان کو آپ ایسا کرتا نہیں پائیں گے۔ کیسا کرتا؟ کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پیارے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان والے، ان کو آپ ان سے دوستی کرتا کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کن سے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یاری لگاتا، ان سے دوستی کرتا کبھی بھی نہیں پائیں گے۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہے ہی وہ جو اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، ان سے دوستی رکھنے والا، اس کا ایمانداروں کے دفتر سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ایمان والا اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ تو پھر جو دوستی رکھے گا پھر ایمان والا تو نہ رہا نا۔ اچھا وہ اللہ رسول کے دشمن کون ہو؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگرچہ وہ کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا یہ لوگ جو ہیں چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کنبے کے لوگ ہوں، لیکن اللہ رسول کے دشمن ہوئے تو ان کو چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ تو پختہ ایمان والا جس کے دل میں اللہ نے ایمان نقش کیا نا، اس کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے یاری نہیں لگاتا۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور خبردار اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
پہلے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئیں تو اللہ معاف فرمائے، لیکن آئندہ نیت کرتے ہیں کہ ہم سرکار کی محبت کے جو تقاضے ہیں نا ان کے اوپر پورا اتریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔